बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में आज फिर एक बड़ा धरना हुआ है जिसमें छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं, हेल्थ वर्कर्स बड़ी तादाद में हैं, इसमें मजदूर तंजीमें हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। बड़ी तादाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सिंध के बहुत से इलाकों से भी ये लोग आए हैं। तो इस धरने में ये जो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग हैं ये नारे लगा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये धरना चल रहा है और इस धरने को देख के एक सवाल पैदा होता है कि क्या अवाम आगे निकल गई और अपोजिशन पीछे रह गई। आज हुकूमत के 3 वज़रा ने भी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एतराफ़ किया कि वाकई महंगाई बढ़ गई है, हमें आपकी तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का काम क्या है, महंगाई का एतराफ़ करना या महंगाई को कम करना। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज़ शरीफ साहब के और मरीम नवाज़ साहबा के तर्जुमान भी हैं। अली महमूद खान साहब, कुछ दिन पहले भी एक धरना हुआ था सरकारी मुलाजमीन का, उस वक्त आपने और कासिम सूरी साहब ने उनके साथ मुज़ाकरात किए थे। आज तो उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, बार बार लोग आ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि अवाम वाकई महंगाई से बहुत तंग आ गए हैं और सिर्फ एतराफ़ करना कि हाँ हाँ महंगाई हो गई हमें पता है, लेकिन महंगाई कम ना करना ये बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, सिर्फ 15 सेकंड लूँगा। अल्लाह का करम हुआ, 4 सदे में जो बच्ची शहीद हुई, रेप हुई थी ज़ैनब, उसका कातिल पकड़ा गया 3 दिन के अंदर। मैं सलूट पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, ख़ासकर 4 सदा के DPO शुएब साहब और RPO मर्दान, जिनके नीचे इलाका आता है शेर अकबर साहब, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और साथ साथ पंजाब में हालांकि वक्त ज़्यादा लगा लेकिन बहरहाल वो गिरफ़्तार हो गया। नहीं, गिरफ्तारी उसने दी है। हाँ जी, बहरहाल ये एक बात सामने आई, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसने खुद गिरफ्तारी दी है। मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि अब ये लोग तो पकड़े गए हैं और कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। अब कौम ने ये ज़रूर फ़ैसला करना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और अक्सरियती कौम ये समझती है कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दें। मैं तो पब्लिक हैंगिंग के हक़ में हूँ, कुरान और इस्लाम के मुताबिक। वज़ीर आज़म साहब जो हैं इनके फांसी के हक़ में हैं कि इनको फांसी दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि पार्लिमान में अपोजिशन भी हुकूमत के हाथ मजबूत करे। ये इशू हुकूमत का नहीं है, ये सबका है। जो दूसरा इशू आपने महंगाई का उठाया है, कल काबीना की मीटिंग थी, उसमें प्रेडोमिनेंटली इसी पे गुफ्तगू हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई एक मीटिंग, इसके बाद स्पेशल उस पर एक और कंडक्ट की। आज भी अभी भी तकरीबन 15 मिनट पहले मैं PM हाउस से ही उधर जो एक मीटिंग थी इन्हीं चीज़ों पे, उससे उठ के मैं आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात की कि एतराफ़ तो इसलिए करना चाहिए कि माजी में हुकूमतें डिनाइल में रहती थीं। कोई मसला होता था ना वो मिलते थे, ना बात करते थे और ना वो एक्सेप्ट करते थे। हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि मसला है और बात भी करते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अभी ये जो ख़वातीन आई हुई हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इससे तकरीबन हफ़्ता पहले क्लर्क्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आए हुए थे। उनसे पार्लियामेंट हाउस में मैंने और कासिम सूरी साहब ने गुफ्तगू की। उनके बड़े ख़दशात थे, मिसकंसेप्शंस थी, वो दूर की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात उनके जहन में पता नहीं किसने डाली थी कि हुकूमत खुदा ना खास्ता पेंशन ख़त्म कर रही है या रिटायरमेंट एज 60 की बजाय 55 कर रही है या उनकी कोई ग्रेजुइटीज़ ख़त्म की जा रही हैं या इंक्रीमेंट्स। वो सारी खदशात हमने उनके दूर किए और उनको ये भी यकीन दहानी कराई कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल थी, आइंदा बजट में इंशाल्लाह आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा होगा। दोबारा आ गए सरकारी, अब ये जो ख़वातीन और कुछ सरकारी और कुछ आप जरा सुन लें उनके मुतालबात क्या है, जरा सुने ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, सुने। उसने कहा था कि मैं तब्दीली लाऊंगा, उसने ये तब्दीली लाई, उसने औरतों को सड़क पे बिठा दिया है। महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुतालबा हमारा है कि ये शेयर्स ना बेचे जाएं। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक से मुश्किल नौकरियां छीनी जा रही हैं, प्रमोशन छीनी जा रही हैं, इंक्रीमेंट छीनी जा रही हैं। हमारे मुतालबात है हमारी पिछली सर्विस काउंट की जाए, हमारे लोगों को अपग्रेड किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, प्रमोशन दी जाए। हम यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर की बात करने आए हैं। हमारे तो सिंपल मुतालबात हैं, हम बच्चों के लिए रिज़्क मांगते हैं। पे हमारी इतनी है कि 3 चीज़ें नहीं मिलती उनसे। अली महमूद खान साहब, वो आलू, प्याज, टमाटर की बात करें, यानी कि खरीदना मुश्किल हो गया है। देखें, ये आवाम आई है जेन्युइन इश्यूज लेके आए हैं। वैसे आपने इसमें देखा है कोई अपोजिशन का लीडर नहीं है, क्योंकि उनको आवाम के उससे कोई काम नहीं है। इसलिए देखें, पहली बात, ये ज़ुबैर उमर भाई तशरीफ़ फरमा है आपके साथ प्रोग्राम में, लाहौर से शायद ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आपने विजुअल्स दिखाए हैं ये पिछले भी हुए थे।
باقاعدہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جب پارلیمنٹ ہاؤس میں میں اور قاسم سوری صاحب ان سے ڈائلاگ کر رہے تھے, گفت و شنید کر رہے تھے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک تو ہم اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں, ہم ناراض ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں, ہمیں مسائل ہیں, لیکن اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ جب ہم پچھلی بار آئے تھے ہم پہ آنسو گیس چلی تھی, جو ہے ہمیں زدگوب کیا گیا, بیٹن چارج کیا گیا تھا. اللہ کے کرم سے جیسے ہی وہ لوگ آئے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور ڈپٹی اسپیکر صاحب ان سے ملے, ان سے گفتگو کی اور عزت سے. دیکھیں ہمارے لیے آنریبل, لیکن آج ان کے ساتھ کسی نے مذاکرات نہیں کی. دوسری بات, ابھی یہ جو ہے خواتین آئی ہیں اور کچھ ملازمین بھی آئے ہیں, یہاں تک بالکل پیسفلی آئے ہیں, بالکل ان کو آنے دیا گیا ہے. ہاں کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ بار بار جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شاید انٹیریئر منسٹری اجازت نہیں دیتی, لیکن بہرحال ابھی تک ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی پولیس نے زدوکوب نہیں کیا, کوئی آنسو گیس نہیں چلی, کوئی لاٹھی چارج. لیکن میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, ضرور وہ ویژولز بھی دکھائیں جب میاں صاحب کے, شہباز صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے, جب پنجاب میں نابینا نکلے, نرسز نکلیں, بچے نکلے اور اساتذہ کرام نکلے, ان کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ ضرور دکھائیں. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں ہمارے نمائندے موجود ہیں احمد سبحان صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے. السلام علیکم احمد سبحان. جی سر, وعلیکم السلام. احمد سبحان صاحب, کیا صورتحال ہے؟ یہ جو لوگ آج یہاں پر موجود ہیں, رات ہو گئی ہے, تو یہ سارا دن ان پر پولیس نے کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کیا؟ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانا چاہ رہے تھے, ان کو روکا یا نہیں روکا؟ جی میر صاحب, صرف آج ہی نہیں بلکہ گزشتہ ہفتے جو 6 اکتوبر کو بھی احتجاج ہوا تھا اس میں بھی پولیس نے روکنے کی کوشش کی تھی. آج بھی آپ نے شاید دیکھا ہے کہ ڈی چوک پر تمام تر کنٹینرز لگا کے, تو گزشتہ رات سے ہی پولیس نے تیاریاں شروع کر دی تھیں, لیکن بڑی طریقے سے ایک مرتبہ جب پولی کلینک چوک پر یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور تمام تر یہ جو کلرک ایسوسیشنز ہیں, ساتھ میں جو جن اداروں میں نجکاری ہو رہی ہے یا پھر ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے, ان اداروں کے بھی, جس میں ریلوے کے, اسٹیل مل کے, پی آئی اے کے, ای او بی آئی, او جی ڈی سی ایل, مختلف اس طرح کے ادارے بھی یہاں پر موجود ہیں, وہ یہاں ڈی چوک پر پہنچے تو انہیں ایک ایوب چوک جو ہے, جو کہ راستہ عمومی طور پہ کھلا ہوتا ہے F6 سے جو جاتا ہے, یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت اس طرف بڑھے, رات ہو گئی ہے, پولیس نے انہیں روکا. رات ہو گئی ہے, اس وقت لوگ ہیں, کتنی بڑی تعداد میں ہیں, کچھ آپ دکھا سکتے ہیں ہمیں؟ جی بالکل, میرے کیمرہ مین ساجد طارق آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ملک بھر سے آئے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یہ, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, آزاد کشمیر سے یہاں پر خواتین آئی ہیں, اور یہاں پر ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی جو الاؤنسز ہیں, جو تنخواہوں کا سٹرکچر ہے, جو بنیادی ان کی جاب کا سٹرکچر ہے, وہ بحال کیا جائے. آپ کو یہاں پر میرے کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ساز و سامان موجود ہے, بسترے موجود ہیں, کھانے کچھ اشیاء ساتھ میں لے کے آئی ہیں. یہاں پر کچھ خرید و فروخت بھی یہ کر رہی ہیں جو قریبی ایریا سے, ان کو یہاں تک پہنچنے میں ان کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ علی محمد خان صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں, ان پہ لاٹھی چارج تو نہیں ہوا؟ سر ان پر لاٹھی چارج اس طرح سے ہوا کہ جب انہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے کی کوشش کی تو وہاں پر انہیں روکا گیا, کافی زیادہ انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا پولیس سے. موٹر وے سے جب یہ لوگ اسلام آباد میں داخل ہونے کی انہیں کوشش کی تو یہاں پر ان کی گاڑیاں بھی روکی گئی, اور جو ان کی پریزیڈنٹ ہے رخسانہ صاحبہ جو کہ اس وقت ابھی مذاکرات کے لیے گئی ہیں, تو وہاں پر بھی ان کا اب ایک مطالبہ ایڈ ہو چکا ہے. تو یہ ایک آپ اچھی خبر دے رہے ہیں کہ ان کے جو بندے تھانوں میں باندھے انہیں چھوڑے جائیں, مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, آپ یہ اچھی خبر دے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ احمد سبحان صاحب. مذاکرات لیڈی زبیر صاحب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے, ہم نے دکھایا کہ اس وقت رات کے وقت بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بڑی تعداد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور ینگ ڈاکٹرز ہیں, مزدور ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا جلسہ تو گجرانوالہ میں ہونا ہے 16 اکتوبر کو, لیکن یہاں پر اسلام آباد کے ڈی چوک میں بار بار لوگ آ کے دھرنے دے رہے ہیں. ایسا نہیں لگ رہا عوام آگے نکل گئے ہیں, اپوزیشن پیچھے رہ گئی ہے؟ نہیں, اپوزیشن پیچھے نہیں رہ گئی ہے. میرا خیال ہے جو اپوزیشن نے جو متحرک کیا ہے اور جو آواز اٹھائی تھی پچھلے مہینے 20 تاریخ کو اے پی سی کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف نے اور مریم نواز صاحبہ نے, اور جس کے بعد بتدریج ایک پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, یہ پورے اوورال جو سٹرگل ہے اپوزیشن کی اس کا حصہ ہے. اور یہ اسلام آباد میں آج تو دوسری دفعہ آئے ہیں, لیکن جو اصل میں جب آئے گی اپوزیشن تو میرا خیال ہے وہ فائنل بلو ہوگا اس حکومت کے لیے. یہ ایک چھوٹا سا ایک جھلک ہے جو حکومت ابھی فیس کر رہی ہے. دیکھیں, کوئی بھی طبقہ ہو, اور آپ نے خود بتایا اور آپ کے نمائندے نے بتایا, وہ ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, مزدور ہوں, کسان ہوں,
چاہے وہ ورکنگ کلاس ہوں، وہ اس حکومت سے بالکل تنگ آ چکے ہیں، وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں جو اس حکومت نے جو انلیگل ہے جس کو بٹھایا گیا تھا، وہ نہ ان میں اہلیت تھی، نہ ان میں کیپیسٹی تھی، نہ ان میں کوئی سمجھ بوجھ تھی، اور اس کا حصہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قوم کو وہ سزا دی گئی ہے جو یہ قوم ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اپوزیشن نے اور پی ایم ایل این نے خاص طور پر جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ فائنل ہم سٹرگل شروع کر رہے ہیں، جس کی ابتدا گجرانوالہ سے ہوئے گی اور جس کو لیڈ کریں گی مریم نواز صاحبہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک نہتی عورت ہیں، آپ ان کا پولیٹیکل مقابلہ کریں، آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آدھا کام تو اپوزیشن نے حکومت نے ہمارا کر ہی دیا ہے۔ جس قسم کے ہتھ کنڈے جو وہ اس وقت اپنا رہے ہیں اور پورے پکڑ دھکڑ کی ایک سیاست کر رہے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی سیاست کر رہے ہیں، اور پولیس چھاپے مار رہی ہے، پورے پنجاب میں چھاپے مار رہی ہے۔ لیکن میر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے چھاپے مار رہے ہیں، ڈرا دیں، جتنی مشکلات کریٹ کرتے ہیں، جتنے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، ورکرز نکلیں گے وہ اتنے چارجڈ ہیں، اتنے چارج ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو لیڈر ہے وہ آگے کھڑی ہے اور وہ لیڈ کر رہی ہے اور وہ لیڈ کرے گی، اور گجرانوالہ میں وہ مظاہرہ ہوگا کہ پہلا ایک ہوگا this will be the beginning of the end of this government۔ اچھا علی محمد خان صاحب، یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ گجرانوالہ میں حکومت نے اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی باقاعدہ ابھی تک اجازت نہیں دی، ان کے ورکرز گرفتار کیے جا رہے ہیں، زبیر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے بینرز ہٹائے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس جلسے کو جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے؟ میر صاحب، پاکستان میں جلسے ہوتے رہے ہیں اور بڑی بڑی مومنٹس چلی ہیں۔ قاضی حسین احمد صاحب کے جلسے بھی آپ کو یاد ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ اور بے نظیر بھٹو شہید جب پاکستان پہلی بار واپس آئیں ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے مرحوم کے زمانے میں جب وہ تشریف لائیں، وہ بھی بڑے عظیم الشان جلسے۔ اور پھر آپ نے جو جلسوں کے بادشاہ ہیں عمران خان صاحب، ان کو بھی کور کیا۔ تو یہ ہمیں تعداد وغیرہ سے زبیر عمر صاحب نہ ڈرائیں، نئے نئے پولیٹیکل بنے ہیں، تو جلسہ آپ نے کرنا ہے تو کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ جلسہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت روک رہی ہے، کوئی نہیں روک رہا ان کو، جلسہ یہ کریں۔ ہاں، اگر لوکل ایڈمنسٹریشن، یہ تھوڑی بہت چھپن چھپائی چلتی رہتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ لوکل ایڈمنسٹریشن انہی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے کون سا عمران خان نے کوئی ایس آئی بھی بھرتی نہیں کیا، انہی کی اپنی پنجاب پولیس ہے جو آپ کے پیارے راج دلارے ہیں۔ تو ہم تو بڑا آپ کے ساتھ لینینٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ کو اجازت کریں جلسے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ لینینٹ ہیں؟ ہم تو بڑے لینینٹ ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، آپ جلسہ کریں اور کوئی آپ پہ پابندی نہیں۔ ہاں، زبیر صاحب جو ہیں شیطانی کریں گے تو پھر قانون کے مطابق ان کے خلاف عمل ہوگا، کیونکہ زبیر صاحب رات کے اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی شیطانیاں کرتے ہیں، کبھی کبھی چھپ کے مل لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں کون سا ملا ہوں، پھر کہتے ہیں میں تو اپنا کوئی چائے شائے پینے آیا تھا، پھر ادھر سے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے ریکویسٹ کی تھی، آپ ہی کوئی پتہ نہیں جا کے اپنے مسئلے پارلیمان میں حل کریں، کوئی عدالتوں میں حل کریں، ادھر کیا لینے آتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ہو جاتا ہے، جب ادھر سے ان کو ٹھینگا دکھا دیا جاتا ہے، تو پھر اگلے دن جناب بڑے یہ پھر ڈیموکریٹ بن کے، تو پھر نیلسن منڈیلا بن کے تو پھر اے پی سی میں چڑھائی کر دیتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی، اور ایون مولانا صاحب جو ہے وہ دانتوں تلے ان کی انگلی رہ گئی کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو زبیر صاحب آپ جلسہ کریں، آپ کریں، کوشش کریں انشاءاللہ۔ اچھا زبیر صاحب، وہ بار بار کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ آپ جلسہ کریں، یہ چھوٹی موٹی پرابلم تو ہوتی رہتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں کریں، خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ ایک تو منسٹر صاحب نے خود مان لیا کہ چھوٹی ووٹی، اگر پبلک میں آ کے ایک ایکسیپٹ کر لیا کہ چھوٹی ووٹی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور تمام آپ نے پولیس اہلکار گجرانوالہ میں تبدیل کر دیے۔ گجرانوالہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے، گجرانوالہ وہ مظاہرہ کرے گا کہ ان کو خان صاحب جو ہے نا، میرا خیال ہے خان صاحب اگر وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے جھلک دیکھ لیں گے گجرانوالہ کے جلسے کی، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں زندگی میں پہلی بار جلسے میں شرکت کر رہا ہے بھائی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی بڑا ایکسائٹڈ ہے میرا بڑا بھائی، پہلی بار بڑے جلسے میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ ساتھ ہی گجرانوالے کے ساتھ ہی مینار پاکستان ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں زبیر بھائی، آپ دیکھیں، او بھائی آپ مجھے میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، بات کر لینے دینا، پھر آپ گجرانوالے کے ساتھ ہی مینار پاکستان ہے، تو آپ نے 3 بار وزیر اعظم بن کے اور 4 بار پنجاب میں حکومت بنا کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک بار بھی نہیں بھرا، اور ہم نے اپوزیشن میں رہ کے اس کو بھرا ہے۔ تو یہ جلسوں ملسوں کی تڑیاں میں نہ دیں، آپ کریں جلسے کریں، ایک مردان میں بھی آ کے کریں۔ ہاں جی
اچھا آپ یہ بتائیں بات سننے کے لیے تو آپ کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ جلسے کی اجازت مل گئی ہے یا نہیں ملی ہے ابھی تک؟ دیکھیں ہم نے اسٹیڈیم میں اجازت مانگی تھی اور یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں یہ اجازت نہیں بھی دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا گجرانوالہ بھرا ہوا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی کسی طرف سے بھی آپ کے کیمرے وہاں پہنچیں گے، اور اگر سارے کیمروں نے دکھایا اور سارے ٹیلی ویژن نے انہوں نے ڈرایا دھمکایا نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گجرانوالہ وہ منظر پیش کرے گا جو پاکستان کی تاریخ میں مشکل سے نظر آیا ہوگا. اور یہ ہم اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ایک تو یہ حکومت علی محمد صاحب جس کے حکومت کا حصہ ہیں، عمران خان، یہ جالی حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اوپر سے ان کی جو کارکردگی ہے، یار سن لیں، ان کی جو کارکردگی ہے جس کا ابھی آپ نے مظاہرہ بھی سنایا تھا، ٹماٹر، چینی، گندم، کوئی چیز ایسی ہے میر صاحب آپ مجھے بتا دیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ سکون ہوا ہے؟ ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، 1 کروڑ لوگ نوکری کھو بیٹھے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اپوزیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کے لیے، ان کے حق کے لیے باہر نکلیں. and this is exactly what we are doing. اچھا اس میں اب یہ بتائیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکومت بھی جلسے کرے گی؟ بس ایک بات تو ان کی صحیح ہے، ایک کیا تھا نا انہوں نے پنڈی میں، زبیر بھائی سنیں، ایک ٹرائی کیا تھا پنڈی میں ابھی زبیر تھوڑے بھائی دن پہلے. سنیں، ایک بات ان کی صحیح ہے، نوکریاں لوگوں کی چلی گئی ہیں، کسی کی گورنری چلی گئی ہے، کسی کی وزارت چلی گئی ہے، کسی کی جناب اعلی وزارت عظمیٰ چلی گئی ہے، کسی کی وزارت اعلیٰ چلی گئی ہے، اور یہ جو گئی ہے نا زبیر بھائی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں دوبارہ نہیں آئے گی. باقی یہ بہت بڑی بات نہیں کر دی آپ نے. انشاءاللہ میں نے کہا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام جاگ گئی ہے، یہ ان کو پہچان آپ نے کہا جب تک آپ زندہ ہیں یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے ویسے. دیکھیں زبیر بھائی سنیں نا، آپ ذرا ریلیکس کریں، بھی جلسے میں کافی ٹائم ابھی سے اتنا ہائپر نہ ہو، ایسا نہ ہو کنٹینر سے ہی چھلانگ لگا لیں. میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ 3 بار ان لوگوں نے ہاتھ کیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور یار مومن ایک بار ڈسا جاتا ہے، یہ 3 بار ڈسوا چکا. آپ ان کے مقابلے میں جلسے کریں گے؟ دیکھیں عوامی پار جو ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کا شاید ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ کراؤڈ پولر ہے، اور اس کا نظارہ آپ نے امریکہ میں جا کے دیکھا. یہ تو ادھر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا گڑھ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. دیکھیں ذرا فیکٹس اینڈ فگر سے بات کیا کریں. آپ کہتے ہیں کہ جعلی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. فیکٹس فگرز آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں اس کے لیے پھر ہم سٹینڈ لیتے ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ رات کو اچانک ہمیں خواب آ جاتا ہے، ہمیں کوئی جب ہم پہ کوئی کیس میں بن جاتا ہے ہمیں پھر عوام یاد آ جاتی ہے. یا تو موومنٹ چلائیں یا پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سال اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس خاموش رکھنے، ڈیل کے چکر میں ڈیل نہیں ملتی پھر آپ نکل آتے ہیں میدان میں. عوام آپ کا کارکن بھی پریشان ہے کہ یار ہم کریں تو کیا کریں. ان کے لیے ہم کمر کس کے نکلتے ہیں، اچانک شاہدرے میں چھوڑ کے پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں. اچھا 2013 میں الیکشن ہوا، ریگنگ کا الزام لگا، سابق صدر زرداری صاحب نے بھی لگایا کہ آروز کا الیکشن تھا. انہوں نے نعرے لگائے، ہم سپریم کورٹ میں گئے. پہلے موومنٹ چلائی پھر سپریم کورٹ. موومنٹ جب سٹارٹ کی تو پھر چلائی، جب چلائی تو پھر چلائی، اور پھر سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم نے ساری تسلیم خم کیا. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز آپ نکال کے دیکھ لیں، 2018 کا الیکشن اور 13 کا الیکشن 50% اس میں پٹیشنز کم آئی ہیں. اچھا یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. ہم تو وہ 35 پنچر کو روتے تھے نا. ان سے پوچھے کتنے 100 آپ کی سیٹوں پہ آپ کے پٹیشنز ہیں. یہ شرم کی بات ہے، ویسے فکر کی بات ہے ان کے لیے کہ کہتے ہیں ہمارا الیکشن رگ ہو گیا. اگر آپ کا الیکشن رگ ہو گیا ہے تو کم از کم کوئی 60-70 تو ایٹ لیسٹ آپ کی پٹیشنز ہونی چاہیے تھی نا. آپ کا اس فگرز آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب سے مسلم لیگ نواز کی، آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نواز کی اس الیکشن میں قومی اسمبلی کی پٹیشنز ہیں کتنی؟ 11 پٹیشنز ہیں. ان سے تو ہماری زیادہ ہیں، 13 ہماری ہیں. ہماری میرے پاس یہ فگرز ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ اور سر میں جو عرض کروں میں دوسری کر رہا ہوں. ایک بندہ الیکشن ہار جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کو شکایت ہوتی ہے، وہ پٹیشن کرتا ہے نا الیکشن کمیشن میں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو ہم سے پٹیشنز کم ہیں. ہمارے کچھ 13 بندوں کو جو ہماری شکایت تھی پی ٹی آئی کی کہ بھئی ہماری جو ہے کاؤنٹنگ صحیح نہیں ہوئی، بے شمار پٹیشن صحیح نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کی بھی صحیح نہیں ہوئی تھی. اور بھائی اس لیے تو گنتے رہے بار بار، دو بار گنتی کی. میرے نصیب میں بار بار گنتی کراتا ہوں. وہ
اچھا میرے پہ انہوں نے درخواست دی, میں نے کہا کرو گنتی, میں نے کہا کرو گنتی, ادھر ہی گنو, اور اس کے بعد ہم نے 2 بار گنے. اچھا میری لیکن آپ کے خلاف سازش اندر سے ہو رہی تھی. پتہ نہیں جو بھی سازش کرتا ہے اوپر اللہ ہے نا, وقل جاء الحق وزاق الباطل بعد کان زہوقا. یہ دیکھیں 13 پیٹیشنز پی ٹی آئی کی ہیں, ان کی تو صرف 11 پیٹیشنز ہیں. پورے قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھائی آپ کی 11 پیٹیشن ہے, سپریم کورٹ آپ کوئی نہیں گئے, اور 16 سیٹیں ہماری ایسی ہیں 16 جس میں ہمارا بندہ 50 سے 2,500 کے مارجن سے ہارا ہے. اور بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہوتی ہے, آپ کی 60 سیٹوں میں پیٹیشن کوئی نہیں, سپریم کورٹ کوئی نہیں جا رہے, الیکشن کمیشن کوئی نہیں جا رہے, کہہ رہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. میں زبیر صاحب آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں گفتگو کے بعد. زبیر صاحب ابھی وقفے سے پہلے کہہ رہے تھے علی محمد خان صاحب کہ ان کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہے, آپ کی کم ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے, الیکشن پٹیشن الیکشن کے دن کی بات نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے جو دھاندلی کا آغاز کیا تھا, یا ان کے ساتھیوں نے دھاندلی کا جو آغاز کیا تھا, وہ میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ کیا تھا. اور اس کے یار پلیز علی, دس از نو وے, آئی ایم سوری, آپ چپ کر کے سنیں گے تو میں جواب دوں گا. چلے وہ آپ کا چھوٹا اس کے بعد جو بلوچستان اسمبلی میں کیا گیا, پھر ساؤتھ پنجاب میں جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی, پھر اس کے بعد نہیں آپ تنگ نہ کریں, پلیز تنگ نہ کریں. حامد میر صاحب دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں بالکل, آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی بات کریں. نہیں بیچ میں بولتے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو کیا گیا کھاڑ پچاڑ, ساؤتھ آف پنجاب میں جس طرح سے لائلٹیز تبدیل کی گئیں, فورسفلی تبدیل کی گئیں, باقی پنجاب میں, باقی پاکستان میں جس طرح سے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ جس طرح سے کاؤنٹنگ کی گئی, آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ آر ٹی ایس کا سسٹم بٹھا دیا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ اس دن الیکٹورل ریزلٹس چینج کرنے تھے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشنز ہیں. اور یہ جو 4 سیٹوں کی بات کرتے ہیں نا یار علی, اچھا میں ان سے سوال کر لیتا ہوں, ان سے سوال کر لیتا ہوں, ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا. نو میر صاحب آپ نے اتنی دیر ان کو دی تھی, مجھے تھوڑا سا ٹائم جی جی جی. 2013 میں ہماری 186 سیٹیں تھیں, ان کی 29 سیٹیں تھیں. اب 186 اور 29 کوئی مقابلہ ہے؟ وہ جو 4 سیٹوں کا انہوں نے شور بچایا تھا, وہ آج بھی 4 سیٹیں اللہ کا شکر ہے پی ایم ایل این کے پاس ہے. تو ان کے پاس کوئی بیسس نہیں تھا. 2018 کا الیکشن باوجود اس کے اتنا دھاندلی شدہ الیکشن تھا, اس کے باوجود کاؤنٹنگ میں دھاندلی ہوئی, دبا کے دھاندلی ہوئی, آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا. پھر بھی سب سے زیادہ ووٹ نون لیگ کو پڑے تھے, سب سے زیادہ سیٹس جو ڈکلیئر ہوئی تھیں وہ نون لیگ کے حق میں ہوئی تھیں. اس سب کے باوجود تو آج اگر یہ ماحول اگر نارمل ہو, اگر ان کو پیچھے سے کوئی دھکا دینے والا نہ ہو, اگر ان کو کوئی بٹھانے والا نہ ہو, تو یہ 29 کی جگہ یہ 27 سیٹوں پر 25 سیٹوں پر. اچھا آپ نے علی محمد خان صاحب پچھلے الیکشن کی باتیں کرنی ہے, کوئی آگے کی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ وہ کہہ رہے ہیں بار بار, مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا کہ دسمبر تک آپ کی چھٹی ہو جائے گی, اور مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں ہم جنوری آپ کو نہیں دیکھنے دیں گے. تو یہ تو 2 مہینے رہ گئے صرف اس میں. جن کی وہ چاہتے ہیں سب کی چھٹی ہو جائے. مولانا صاحب کی تو پکی چھٹی ہو گئی نا, ان کا راہ کیا ہے اس پورے سسٹم میں, یعنی کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان 30 odd years مولانا صاحب از آؤٹ آف پار. بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی, یادیں ہی یادیں ہیں, خوابوں میں آتی ہیں, لیکن اب وہ انشاءاللہ نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ابھی ایک مرد حر, مرد بوران جو ہے, جو صحیح معنی میں کشمیر کے لیے کام کر رہا ہے, شہریار خان افریدی اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے, اور وہ صرف تنخواہ نہیں لیتا, وہ کام بھی کرتا ہے. اس سے وزارت کیوں لے لی ہے؟ باقی دیکھیں ان کے پاس ہے وزارت, فیڈرل منسٹر کے برابر ہے چیئرمین کشمیر کمیٹی. لیکن جو میری یہ بھی بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں پچھلے الیکشن میں یہ وہ, اور بھائی میرے زبیر عمر بھائی, آپ کے دور میں جو سب سے ایک بہت بڑا الیکشن ہوا تھا, جب ہم نے کہا کہ حلقے آپ کھولیں, جہانگیر خان ترین صاحب کی سیٹ یاد ہے؟ کون جیتا تھا؟ کوئی ذہن میں کوئی یادداشت کوئی کام کر رہی ہے؟ آج کس کے پاس؟ جاوید ہاشمی صاحب کی سیٹ یاد ہے؟ آپ کی اپنی حکومت میں وہ سیٹ ہمارا عامر ڈوگر لے کے آ گیا تھا واپس, عمران خان کی جولی میں اس نے ڈال دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ مت بھولیں کہ مرحوم, تو اس کا مطلب ہے نون لیگ کے دور میں فیئر الیکشن ہوتے تھے. اور دوسرا, اور اپنے جو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کتنے فیئر ہوئے تھے. یہ جو ان کی اللہ مغفرت کرے کلثوم نواز صاحبہ, ہم سب کی دیکھیں وہ جب وہ بیمار تھیں, ہم نے کبھی بھی ان کو وہ نہیں کیا کرٹیسائز وغیرہ, لیکن جب وہ الیکشن ہو رہا تھا ان کا,
الیکشن میں جو ان کی ادھر جو دھاندلی ہوئی، وہاں پہ جو پیمنٹ کی الیکشن کے دوران صوبائی اور مرکزی حکومت کی طرف سے وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے اعلان ہونا، یہ دھاندلی ہوتی ہے نا، پری پول ریگنگ ہی تصور کی جاتی ہے نا، اربوں روپے کے ہمارے پاس اب ہوتے ہیں۔ اور آج مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ گرفتار کیے شہزاد تھے، اکبر صاحب نے اس کی پریس کانفرنس بھی کی، ساری ڈیٹیل یہاں پہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو کہا گیا جی ان سے پیسے برآمد ہو گئے۔ تو حامد میر، چلیں دیکھیں، حامد میر صاحب کہتے ہیں آگے کی بات، آگے کی بات، آگے کی بات۔ حامد میر صاحب دیکھیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش۔ سچی بات کرتے ہیں ہمیشہ، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اس وقت پاکستان کی سیاست میں جس نے پاکستان کو ہمیشہ عزت دلائی ہے، جو اپنے کسی پیسے کے لیے، اپنے کسی کھانچے لگانے کے لیے، کوئی منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، کوئی اربوں پتی بننے کے لیے نہیں آئے، اس کا نام عمران خان ہے، قوم اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے۔ گلہ اس سے ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے 3 بار لوٹا ہے ان کو دوبارہ مسئلہ اقتدار پہ وہ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 FIR ہیں یہ پنجاب حکومت نے درج کیے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کے خلاف۔ تو یہ جو کچھ کر رہی ہے پنجاب حکومت، اس سے عمران خان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ حامد میر صاحب، اگر کوئی شخص غلط کام کرے اس پہ FIR ہوگی، وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ نے بھی کیا تھا جلسہ، اگر سیاسی بنیاد پہ FIR ہیں تو تھوڑی سی وہ بھی لے آتے۔ پاکستان کے شریف ترین صدور میں سے عارف علوی صاحب، جو شیرین مزاری صاحبہ، شفقت محمود صاحب، عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب، غلط تھا، بہت سارے اور بھی ہیں، تو یہ بھی تو غلط ہے نا، پھر یہ بھی غلط ہے۔ سیاسی بنیاد پہ FIR بالکل غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو انہوں نے سیاسی کارکنوں پہ FIR درج کرنا غلط بات ہے۔ تو پرچے بھی واپس ہو گئے، انہوں نے تو عمران خان کو سیاسی پہ دہشت گردی، عمران خان پہ، اور عمران خان کو عارف علوی پہ دہشت گردی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، دہشت گردی کا پرچہ۔ غور ہے آپ کی جمہوریت کو سلام زبیر عمر بھائی۔ جی زبیر صاحب، یار پلیز اب علی میری بات سننا۔ پہلی بات تو یہ، انہوں نے شہریار افریدی کا ذکر کیا تھا، یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے اور قبر میں جانا ہے، کس سلسلے میں؟ رانا ثناء اللہ کے سلسلے میں کہتے تھے 1.5 سال، یار پلیز علی 1.5 سال ہو گیا ہے، کہاں گئے وہ شہریار افریدی صاحب؟ اب کیوں نہیں بڑھ کے مارتے ہیں؟ اب کہاں بھاگ گئے؟ جھوٹ بولتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ اگر کچھ حقیقت ہوتی تو 1.5 سال میں سامنے آ جاتی، وہ پریس کانفرنسز، وہ پارلیمنٹ میں سپیچز یاد ہے نا ان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی یہ زور لگا لیں، حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، 2018 میں بھی نہیں تھے، اب اور بدزن ہو چکے ہیں، اب وہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اور اب وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی جی بالکل جنگ آپ کو نکالنے کے لیے، آپ کو نکالنے کے لیے، آپ کی حکومت کو بھگانے کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جون سے بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے تابعدار ہیں۔ ایک میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پوچھتا ہوں یہ سیاسی جنگ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ زبیر بھائی، یہ علی محمد خان صاحب ایسے ہے تو نہیں تھے، پتہ نہیں آج یہ اتنا کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب، میرا آرگومنٹ ایک تھا جو میں نے کرنا تھا، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں انہوں نے، اور امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ جی عمران خان صاحب بڑے سچے آدمی ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں انڈینز نے ڈونیٹ کیا پیسہ، اسرائیلیز نے کیا ہے، اس لیے تو یہ چھپے ہوئے ہیں۔ 6 سال ہو چکے ہیں، 6 سال سے یہ سامنے نہیں لانے دیتے فورن فنڈنگ کیس۔ کیوں نہیں لانے دیتے؟ کیونکہ اس میں انڈینز انوالوڈ ہیں، اس میں اسرائیلیز انوالوڈ ہیں، اس میں یہودی انوالوڈ ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ آج میں چیلنج دیتا ہوں علی محمد کو کہ جائیں عمران خان کو کہیں کہ محمد زبیر نے یہ الزام لگایا ہے، ہم پورا کچا چٹا سامنے لے کے آتے ہیں۔ اب آپ جواب دے دیں، اب آپ جواب دے دیں۔ جی جی، انہوں نے پیسے دیے، انہوں نے پیسے دیے، اور جواب آپ کیوں سٹے لیتے ہیں؟ جی دیں، آپ جب اپنا جلسہ کر لیں آ جائیں میرے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں چائے پئیں، میرے ساتھ میری گاڑی میں ہم الیکشن کمیشن چلے جائیں گے، وہاں آپ دیکھ لیں، ہم نے سارے اپنے ڈاکیومنٹس دے دیے ہیں، لیکن آپ کو اب لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ ہم نے وہاں ایک درخواست جمع کی ہے، کیونکہ میں اور فروخ حبیب ریگولر جاتے ہیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں کبھی، اور ہم نے درخواست پتہ ہے میر صاحب کیا جمع کی ہے؟ جی
کیا جمع میر صاحب میں ہم نے یہ ڈائریکٹلی جمع کہہ رہا ہوں کیا ہے کہ ہم انہوں نے تو نے اپنے انڈین سارے سے فنڈنگ لی ڈاکومنٹس دے دیے ہے ہیں. انہوں نے اب اسرائیلی سے مسلم لیگ فنڈنگ نون لی ہے اور ان کے پیپلز پاس کوئی پارٹی جواب سنت نہیں ہے. اور جمعیت اور جماعت بھی سارے دے دے اور اے این پی اور ان میں سے کسی بھی جماعت نے اپنے جو ہے وہ اتھنٹک آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں جمع کر رہے. اب ان کو بھاگنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے تو اپنے اکاؤنٹ سارے دے دیے ہیں. ہمیں نہیں بھاگنے دیں گے. اگلی پیشی پہ آپ آئیے گا, میں بھی ادھر ہی ملوں گا آپ کو. اچھا بھائی آپ 6 سال سے بھاگ رہے ہیں. زبیر صاحب یہ 2014 نومبر میں یہ کیس فائل ہوا تھا. ویسے ایک چیز ہے زبیر بھائی, ایک بات تو بتائیں, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. کشمیر کی بڑی بات ہوتی ہے, کشمیر ہماری رگ و پے میں ہے. حامد میر صاحب آپ کی پاکستان کی سیاست پہ بڑی نظر ہے, اور یہ زبیر عمر صاحب سابق گورنر ہیں, ان کی بھی اوپر سے بڑی نظر ہے سیاست پہ. تازہ عوامی بنے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سا پاکستان کا وزیر اعظم تھا جو ایز اے وزیر اعظم, ایز اے پولیٹیکل لیڈر نہیں, پولیٹیکل لیڈر کے طور پر بڑی باتیں کر سکتے ہیں, ایز اے وزیر اعظم وہ کون سا پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا سابق جو ہندوستان گیا اور وہاں پہ حریت کانفرنس سے ملنے سے انکار کیا؟ وہ کون تھا جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, میں دے دیتا ہوں, میں جواب دے دیتا ہوں. 72 سال میں انڈینز کو کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی. 72 سال میں پہلی دفعہ عمران خان کی موجودگی میں, پہلے مجھے جواب دینے دیں, مجھے اپنی مرضی سے جواب دینے دیں. 72 سال میں میر صاحب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے انڈین الیکشن سے پہلے یہ کہا, مجھے جواب چاہیے. آپ ہمیں بادام کھلاتے تھے, ہمیں یاد رہتا تھا, آپ بادام نہیں کھلاتے ہیں. علی نواز شریف صاحب تھے. میں جواب دیتا ہوں آپ کو. اب وہ جواب میں ان سے لے رہا ہوں, آپ بولنے شروع. مجھے یاد آ گیا نا, نواز شریف صاحب پاکستان کے واحد وزیر اعظم. دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ رہیں, ان کے اپنے اچھا جی جلدی سے اپنا پورا کریں جواب. آپ رک کیوں جاتے ہیں, وہ آپ کو روکتے ہیں, آپ رک جاتے ہیں. حریت کانفرنس سے آپ کیوں رک جاتے ہیں زبیر صاحب؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, جی میں نہیں رکتا. 72 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا بندہ تھا جس کا نام نہیں لیتے تھے, اس کا کیا نام تھا؟ مودی سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہے نا. یہ مودی صاحب کو بڑی گالیاں دیتے ہیں نا. نام نہیں لیتے تھے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مودی جو ہے کلبھوشن یادو کے لیے آپ کی حکومت نے 2 دفعہ آرڈیننس جاری کیا ہے تاکہ وہ جو قدم اٹھایا دے سکیں اور وہ پاکستان میں سزا پا سکے. لیکن یہ مجھے بتائیں, ایک آدمی تھا جو چھپ کے ان سے مری میں ملتا تھا. او بھائی ہمت کون تھا بغیر ویزے کے؟ آپ جواب سن لینا. سجن جندال کون تھا؟ وہ کس سے ملتا تھا؟ آپ کو کیا ہو گیا آج؟ وہ کس سے ملتا تھا؟ وہ عمران خان کی تصویریں. عمران خان دلی میں جا کے جندال کو ملا تھا. وزیر اعظم دیکھیں, ایز اے وزیر اعظم میاں نواز شریف حریت کانفرنس سے نہ ملے, سجن جندال سے چھپ کے ملے, اور پھر جناب کلبھوشن یادو کا نام ملے, اور پھر جناب یار یہ ویسے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. علی محمد خان صاحب کیا ہو گیا آپ کو آج, کیا ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ غداری کی سیاست چھوڑیں اور پالیسیز پر ڈسکس کریں. بڑی زیادتی ہے. حامد میر صاحب آپ دیکھیں نا, ایک آرام سے, اب انہوں نے کتنی دیر بات کر لی, میں ایک آرام سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہ فورن پالیسی. جلدی سے بات کریں نا, وہ آپ کو روکتے ہیں, آپ رک جاتے ہیں. جی جلدی سے. جی انڈین الیکشن سے پہلے 2019 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نریندر مودی پرائم منسٹر بنے انڈیا کا, کیونکہ وہ کشمیر کا ریزولوشن کرے گا. کیا اس نے کشمیر کا ریزولوشن کیا؟ بہت شکریہ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. لیکن میں چلتے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف کریں, لیکن ایک دوسرے کو انڈیا کا ایجنٹ, اسرائیل کا ایجنٹ یہ نہ بنائیں. دونوں ہی بنا رہے ہیں, دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.